वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे, मैं हूं आपकी मेज़बान शीरीन जुल्फ़िकार। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। नाज़रीन, कानून की हुक्मरानी की बात कर लेते हैं और ख़ास तौर पर अगर कुछ तस्करा कर लेते हैं लाहौर में कशीदा सूरत हाल का, जो कि ज़मान पाक के बाहर यकीनी तौर पर देखने को मिली है, जिसके नतीजे में आज IG पंजाब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और इस कॉम्प्रहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ा क्लियरली बताया गया है कि जिनकी जानिब से मुज़ाहमत देखने में आई है, ज़मान पाक के बाहर जो कुछ होता रहा, जैसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से, डंडा बरदार कारकुनों की जानिब से, उस हवाले से रिएक्शन अब देखने को मिल रहा है। क्योंकि खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद की गाड़ी को भी रोका गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस पहुंच चुकी है। तो इस हवाले से जो एक रिएक्शन अब हुकूमत का देखने को मिल रहा है, इस हवाले से प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि इस रिएक्शन पर अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली होगी। और सबसे बड़ा सवाल यकीनी तौर पर 18 मार्च को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पेशी का है, जिस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। और अब हुकूमत की जानिब से भी क्या इस पर मूड है, अगर वो पेश होंगे नहीं होंगे, फिर क्या सर्कमस्टांसेस सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या हिकमत अमली हो सकती है मुमकिन तौर पर। रियासती रद्द-ए-अमल में भी कुछ हद तक देखने को मिल रहा है कि क्या ताख़ीर नज़र आ रही है या ये जो रियासती रद्द-ए-अमल अभी तक अपनाया जा रहा है, इस हवाले से कोशिश करेंगे ये प्रोग्राम में आज बात कर सकें। और सवाल तो यकीनी तौर पर यह भी है कि जो मुकदमात की हकीकत है, साथ साथ कानून का फ़लसफ़ा कुछ तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त। आज भी बड़े ही इंपॉर्टेंट कुछ रिमार्क्स इस हवाले से सामने आए हैं, तो इन सब पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर रैंक पर्सन अब तक सैफान खान साहब, बहुत वक्त देने के लिए पीपल्स पार्टी से सेनेटर करीम ख्वाजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और सीनियर सहाफ़ी सालेह जाफ़र साहब का साथ हमें हासिल होगा। सैफान खान साहब, सर सबसे पहले तो आपसे सवाल करना पसंद करूंगी, ये बताइएगा सर, इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की हिकमत अमली अब क्या होगी। क्योंकि जो गुज़िश्ता रोज़ भी हमने जो सिनेरियो देखा है वो बड़ा मुख्तलिफ देखा है, जो रिटेलिएशन देखा है वो बड़ा मुख्तलिफ देखा है। क्या कमेंट करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, कमेंट तो मेरे ख्याल से जो अदालती फैसले अभी हमारे सामने आए हैं, ये बड़े वाज़े तौर पर अक्कासी कर रहे हैं कि हालात हैं क्या। सेशन कोर्ट ने जो आज फैसला जारी किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। इसमें अगर हम देखें, थोड़ा सा इसमें जो डिटेल में जाएं, ये इसमें बता रहे हैं कि 15 दिसंबर को इमरान खान साहब को तलब किया गया था, वो नहीं आए। फिर 9 जनवरी को तलब किया गया 2023, वो नहीं आए। फिर 31 जनवरी 2023 को तलब किया गया, वो नहीं आए। फिर 7 फरवरी 2023 की डेट दी गई, वो नहीं आए। फिर 21 फरवरी 2023 की डेट दी गई, वो पेशी पर नहीं आए। 28 फरवरी 2023 की डेट दी गई, वो नहीं आए। फिर ये मामला 7 मार्च, 13 मार्च, 15 मार्च को फिर लाहौर में जो कुछ हुआ, और अब 18 मार्च। तो 15 दिसंबर से ही इज डिफाइंग दीज कोर्ट ऑर्डर्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल का फैसला देखें तो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट कोट किया, द फ्रेज रूल ऑफ लॉ। ये तहरीक इंसाफ की बात करती है। वो कहते हैं द फ्रेज रूल ऑफ लॉ इज नॉट अ रिटोरिक एंड हैज डिफरेंट कॉनोटेशंस including obedience to law and any defiance thereof naturally has consequences because law of the land has to and prevail should at all cost। यानी हाई कोर्ट वाज़े तौर पे कह रहा है कि कानून को आगे रास्ता इख्तियार करना चाहिए, इसमें किसी किस्म का खलल नहीं होना चाहिए। सेशन कोर्ट का आज का फैसला देखें तो उसमें पैरा 13 में वाज़े तौर पे लिखा जाता है कि द एप्लीकेंट इज चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड हिज फॉलोअर्स रेजिस्टेड एंड ऑब्स्ट्रक्टेड द पुलिस फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट्स। मजीद लिखा जाता है कि मिलियंस ऑफ रुपीज यानी करोड़ रुपए खर्च हो गए लोगों के ऑफ अ पुअर नेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट। और उसमें मजीद सेक्शन CRPC 42 कोट किया जाता है कि जो लोग खलल कर रहे हैं यानी पुलिस को रुकावट बनते हैं, वो उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और पुलिस को वाज़े अहकामात हैं कि पुलिस में यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट एज पर सेक्शन 46, यानी पुलिस आगे बढ़े और अपने वारंट्स पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। तो ये इन वाज़े फैसलों के बाद मुझे नहीं लगता कि पुलिस के पास कोई और मामला है। एक लाहौर हाईकोर्ट में मामला ज़ेर समाअत है, लेकिन ये वाज़े फैसले आ चुके हैं। एक आपने जो अभी कोर्ट किया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई IG साहब की, आमिर मीर साहब की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा अहम पहलू जो उन्होंने जिक्र किया वो ये है कि वहां पर मिलिटेंट्स ही मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि बाकायदा मिलिटेंट्स, उन्होंने तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदी के सूफी मोहम्मद के राइट हैंड का जिक्र किया। तस्वीर भी सामने आई है मीडिया में कि जो उनका राइट हैंड रहा है वो वहाँ पर मौजूद है। साथ साथ ये भी देखने में जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए कि मौलाना फजल रहमान साहब ने आज बात की है कि अमरीकी जो नुमाइंदे थे ज़ल्मे खलीलज़ाद, उनका एक ट्वीट आया, उन्होंने एहतजाज किया इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पे। तो ये तो मुझे पूरा एक नेक्सस ही लगता है। और मेरे यहाँ से सालेह जाफ़र साहब साथ हैं तो वो हमें कनेक्ट भी कर सकते हैं डॉट्स को, क्योंकि आज सालेह जाफ़र साहब, इसादार साहब ने भी कहा है कि
جو IMF ہے وہ اس کی جو 3 باتیں انہوں نے کی ہیں کہ وہ انیوزول ہے, دے آر ٹو ڈیمانڈنگ اینڈ دا ٹاکس آر ٹو لیندی. تو وہ تینوں چیزیں بڑی الارمنگ ہیں کہ IMF ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے, ظلم خلیزات عمران خان صاحب کے لیے آوازیں اٹھا رہے ہیں, اور ادھر قانون کی دھجیاں عمران خان صاحب اڑا رہے ہیں. ایبسلیوٹلی صفان. سو بالکل ہمارے پاس صالح ظفر صاحب بھی موجود ہیں, تو ان سے تھوڑا سا فلور آف ڈسکشن کو اور صالح صاحب اگر اوپن کرتے ہیں, جس طریقے سے ظلم خلیزات کا ایک ٹویٹ سامنے رکھتے ہیں, اوور آل سر اگر ہم اس وقت ملکی سیاست کی اگر بات کریں, کیا سمجھتے ہیں سر ملکی سیاست کس نہج پہ جا رہی ہے؟ گزارش ہے جی کہ تحریک انصاف اور خاص طور پہ اس کے جو چیئرمین عمران خان ہیں, ان کی سیاست پہلے دن سے ہی پاکستان کی سیاست نہیں تھی. وہ ان کے بارے میں ایک تاثر عام ہے کہ ان کے رابطے بین الاقوامی بڑی نٹوریس لابیز کے ساتھ ہیں, اور وہ لابیز وہ ہیں جو پاکستان کی دشمن ہیں, جو پاکستان کا برا چاہتی ہیں. تو آپ خیال کیجئے کہ جب یہ 2014 میں انہوں نے یہاں پر اسلام آباد پہ دعویٰ بولا تھا, اور جس کو انہوں نے وہ نام دیا تھا کہ دھرنے کا, حالانکہ وہ دھرنا نہیں تھا, وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں کی ان کی طرف سے ابتدا تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2014 میں جب پاکستان اور چین کے درمیان ایک معاہدہ ہونا تھا جسے سی پیک کہتے ہیں, جس کے بارے میں نواز شریف کہا کرتے کہ یہ گیم چینجر ہے اور اس سے ہمارے ملک کی تقدیر بدل جائے گی, اس معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے چین کے صدر پاکستان آ رہے تھے. اور یہ عین انہی دنوں میں انہوں نے اپنا وہ دھرنا رچایا ہوا تھا, اور جس نے اسلام آباد کے ہارٹ لینڈ ایریا کو قابو میں کیا ہوا تھا کہ وہاں سے کوئی شخصیت نہیں گزر سکتی تھی. اور یہ وہی راستہ ہے جو ایوان صدر کو بھی جاتا ہے, پارلیمنٹ کو بھی جاتا ہے, بلکہ پارلیمنٹ کو تو سامنے ہے, اور ایوان وزیر اعظم کو جاتا ہے. اور چین کے صدر اگر پاکستان آتے ان دنوں میں تو انہیں اسی راستے سے گزرنا پڑتا. اور عمران سے درخواست کی تھی چین کے سفیر نے کہ جناب ہمارے صدر آ رہے ہیں, آپ اپنا یہ جو احتجاج ہے اس کو موقوف نہ کر رہے ہیں, لیکن مؤخر کر دیں کچھ دنوں کے لیے تاکہ ان کا دورہ ہو جائے. اور چونکہ وہ آ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ سی پیک کا معاہدہ کرنے کے لیے, تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان کا استقبال کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. تو عمران صاحب نے ان کو انکار کر دیا, اور چنانچہ چین کے صدر کو پاکستان کا اپنا دورہ جو ہے وہ ملتوی کرنا پڑا. اور یہ ملتوی دورہ جو ہے یہ اس کے کئی مہینوں کے بعد عمل میں آیا. چین کے صدر انڈیا گئے لیکن پاکستان نہ آ سکے. یہ جو سی پیک کا معاہدہ ہے یہ کم و بیش 1 سال کی اس میں تاخیر واقع ہو گئی, کیونکہ چین نے اپنے طور پہ اس کے لیے پلاننگ کر رکھی تھی. اگر اسی پیس سے وہ آگے بڑھتا تو وہ بہت جلدی پایہ تکمیل کی جانب چلے جاتا. اب جناب اس کے بعد آپ ان کا دور وہ آیا ہے جب ان کو حکومت دی گئی, اور ایک خالص دھاندلی کے انتخابات کے نتیجے میں. اب آپ یہ بھی خیال کیجئے گا کہ جب یہ پاکستان کے انتخابات میں حصہ لے رہے تھے تو ان کے لیے جو رقوم مہیا ہو رہی تھیں, ان کے لیے جو دعائے خیر ہو رہی تھی, وہ پاکستان سے زیادہ مغربی دارالحکومتوں میں ہو رہی تھی. اور مغربی دارالحکومتوں سے زیادہ ایک خاص قسم کی لابیاں ہیں ان کے بند اچھا صالح صاحب اگر یاد ہیں تو ایک سوال آپ سے آپ کے تجربے کی روشنی میں ایک مختصر سا سوال اس کے بیچ میں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کوٹ کیا ظلم خلیزات کو, وہ CIA کا ایجنٹ کا ہے کہ وہ ان کے لیے آواز اٹھا رہا ہے, اور دوسری طرف نگراں حکومت کہہ رہی ہے کہ وہاں طالبان موجود ہیں یا ملیٹنٹس موجود ہیں جو ان کا تعلق عسکریت پسند ونگ سے ہے. تو یہ کنیکشن کیسے ملتا ہے, ظلم خلیزات CIA ایجنٹ اور ادھر طالبان, یہ دو متضاد بیانیے نہیں ہو جائیں گے, یا یہ ایک ہی بات ہے یہ دونوں چیزیں؟ سبحان صاحب میں آپ کو ایک عرض کروں بات, یہ طالبان جو ہیں آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں, یہ فری ایجنٹ ہیں؟ نہیں. طالبان کا ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ باقاعدہ CIA کے پے رول پر ہے, اور CIA کی طرف سے طالبان کو ہر ہفتے 40 سے لے کر $50 ملین ان کے جہاز لے کر اترتے ہیں کابل میں, اور یہ رقم ان کے درمیان تقسیم ہوتی ہے یا جو انتظامیہ ہے اس کو ملتی ہے. تو مولانا فضل الرحمان نے یہ جو بات کی ہے وہ ایز سچ غلط نہیں ہے,
اور جہاں تک زلمے خلیل زاد کا تعلق ہے، زلمے خلیل زاد افغانستان کا نژاد ہے، لیکن وہ تھرو آؤٹ اس کا انڈیا کے ساتھ تعلق رہا ہے، قریبی تعلق رہا ہے. وہ سی آئی اے کا ایجنٹ نہیں ہے بلکہ وہ سی آئی اے کے اندر شامل ہے. اگر کوئی سی آئی اے کے ساتھ بات کرنی ہے آپ نے تو زلمے خلیل زاد از دا بیسٹ پرسن فار دیٹ پرپز. تو اس میں کوئی اب ڈکی چھپی بات نہیں رہی. پھر یہی نہیں، وہ شرمین جو ان کا سینیٹر ہے فارن افیئر کمیٹی کا کانگریس مین ہے، وہ بھی جیوش لابی کا آدمی ہے، وہ خود جیو ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیے امریکہ سے جتنی بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ سب جیوش لابی کی ہیں. اور جیوش لابی کی نہیں ہیں. جب بھی کبھی عمران خان کے بارے میں کوئی رویہ اختیار کیا جاتا ہے جس میں سختی کا عنصر نمایاں ہوتا ہے تو اسرائیل تک سے آواز اٹھتی ہے. تو لہٰذا یہ کوئی اب سیکرٹ نہیں رہا، یہ بات خفیہ نہیں رہی. اب یہ بات صرف وہاں نہیں ہے، پاکستان میں بھی جو اس وقت مغربی ملکوں کے جو سفارتی نمائندے ہیں ان کی دلچسپی یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا. پاکستان کے ساتھ یہ جو کچھ کھلواڑ ہو رہا ہے اس میں عمران خان کے لیے وہ جگہ تلاش کر رہے ہیں. ایسے میں اگر کریم خان صاحب سے بھی ہم شامل کر لیں اس نقطے پہ کہ ریاست کا رسپانس کریم خان صاحب کیا ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ٹویٹ میرے سامنے سے گزرا، شاید آپ کی نظر سے گزرا خواجہ صاحب. ملیہ ہاشمی صاحبہ ہیں، ایک ہمدرد تصور کی جاتی ہیں تحریک انصاف کی. وہ کہہ رہی ہیں اس ٹویٹ میں کہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتی ہیں کہ آج عمران خان کی سیکیورٹی کی ٹیم کی تیاری 2 گنا زیادہ ہے. خیر پختونخوا سے ٹرینڈ مجاہد پہنچ گئے ہیں. آج پولیس رینجرز نے لاقانونیت دکھائی تو بہت نقصان اٹھائیں گے. ملک کے محافظ رہیں گے تو عزت ملے گی، دہشت گرد بنیں گے تو ویسے ہی جواب ملے گا. اور آگے لکھتی ہیں کہ آج ہیلی کاپٹر کا بھی علاج تیار ہے، وہ غلطی مت کرنا. کریم خواجہ صاحب یہ اس طرح کے ٹویٹس ان کے ہمدرد کی طرف سے آئے ہیں، کیا ریاست کا ریاکشن کیا ہونا چاہیے اس پر خواجہ صاحب؟ میڈم ہاشمی کا جو ٹویٹ ہے میں نے پڑھا ہے، میں نے ان کے ہاتھ میں جو اسلحہ تھا وہ بھی دیکھا ہے. اور یہ میں آپ کو عرض کروں، یہ وہ خالیہ ذلت نہیں ہے ان کا یہ کہنا. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ ہتھیار لے کے آئے ہیں جو زمین سے فضا میں طیارے کو مار سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہیلی کاپٹر کو مار گرائیں گے اگر ہیلی کاپٹر اڑ کے آیا. اس پر اب مجھے یہ بتائیے، سینیٹر کریم خواجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ان سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا نیریٹو ہے اس پوری سچویشن پر، کیا سوچتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ ریاست کی جانب سے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے اس وقت؟ جی کریم خواجہ صاحب سے. دیکھیں سمپل بات یہ ہے کہ جو کورٹس نے آرڈر کیے ہیں اس پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے. پولیٹیکل آدمی کے لیے جیل میں جانا کوئی ایشو نہیں ہے اور جانا چاہیے اگر کورٹ نے آرڈرز کیے ہیں. جہاں تک تعلق یہ ہے جو ہمارا تجزیہ ہے، یہ سارا جو جھگڑا ہے یہ سینٹرل پنجاب کا جھگڑا ہے. سینٹرل پنجاب میں مختلف ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں، نہ میں نہیں لیتا ہوں. اور اگر یہ سندھ بلوچستان یا کے پی میں ہوتی تو کیا حشر ہوتا، ڈیرہ بگٹی میں زما پاک اگر ہوتا تو کیا حشر ہوتا. تو یہ ہم سمجھتے ہیں بہت سی چیزیں ہم ٹی وی پر کھل کر نہیں بات کر سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ 75 سال میں جو کچھ ہوا ہے اس کا جو ہے منطقی انجام یا کلائمیکس ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس کلائمیکس میں پنجاب، سینٹرل پنجاب کے کچھ پاکٹس میں اس کی انفلوئنسز ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہتھیار بند لوگ پشاور سے یا کہیں اور سے یا لاہور تک کس طرح ہتھیار کس طرح لاہور، یہ سوالیہ نشان. اس میں بہت سے سوالوں کے جواب ٹی وی پر نہیں دے سکتے، پر یہ جو طور پر جو ہے بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اور ہے، یہ سیاسی اور ہے جس کا جو نٹ شیل یہ ہے کہ یا کانسٹیٹیوشن ختم ہو یا تیسری فورس ہے یا این ایف سی ہو یا جو ہے پارلیمنٹری سسٹم ختم ہو اور سارا پاور جو 70 سال سے جن لوگوں کے پاس ہے، جن لوگوں نے پاکستان کو تباہ برباد کیا، جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان الگ ہوا، ایون مجیب الرحمان نے بھی دی ہوگی. اور یہ اس سے بھی بڑھ
رہا ہے سر کہ یہ جو کریم خواہ صاحب یہ جو سچویشن ہے, یہ جو تصادم شدہ صورتحال ہے, یقینی طور پر کورٹ آرڈرز تو ایک جانب ہے, اس پہ تو ہم نہیں بات کریں گے, لیکن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو آن گراؤنڈ اتحادی ہے سر, آپ لوگ نہیں سمجھتے انٹروین کرنا چاہیے, ملک کی بہتری کے لیے انٹروین کرنا چاہیے, جمہوریت کی بات کرتے ہیں سر آپ لوگ, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح انٹروین کر سکتی ہے ساری صورتحال میں؟ سب سے بڑا صوبہ متاثر ہو رہا ہے سر. دیکھیں طالبان بھی جو انہوں نے بھی کے پی کے مختلف علاقوں پر قبضہ کیا تھا, جب ہماری حکومت تھی, زرداری صاحب صدر تھے, ہم نے کوشش کی کہ سوات میں بات چیت کریں, مگر الٹیمیٹلی ملٹری آپریشن ہوا. اسی طرح جو ہے جو ایلیمنٹ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جھگڑے کے لیے تیار ہے, اور گفتگو آپ نے سنی پریزیڈنٹ نبی کے ساتھ, تو اس سے آپ کیا اندازہ لگتی ہے؟ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس وہ ایلیمنٹ ہے جو جھگڑا کرنا چاہتے. لاہور کی تاریخ میں جو 75 سال کی تاریخ میں, یا رائٹس بھی ہوئے ہیں 72 میں, رائٹس بھی ہوئے ہیں 52 میں, یا بعد میں اگر ہوئے ہیں, پر اس طرح کے رائٹس تو لاہور میں پارٹیشن کے بعد جو ہے خون اور قتل گردگی بھی, اور پنجاب 2 حصوں میں تقسیم ہوا 47 میں, اور یہ جو بیوٹیفل پنجاب تھا ڈس فگرڈ پنجاب کرنے کی کوشش کی, جو افسوس ہوتا ہے ہمیں. تو عمران خان بھی میرے خیال سے اسی طرح کی چیزیں چاہتے ہیں. کریم خواہ صاحب, اگر میں ایک سوال آپ سے, خواہ صاحب اگر میری آواز اب تک آ رہی ہے تو مجھے پلیز بتائیے گا کہ آج اس گرفتاری سے کمپیریزنز ڈرا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بہت سے لوگ مثال دے رہے ہیں آصف زرداری صاحب کی گرفتاری کی, تو آپ کیونکہ پیپلز پارٹی میں ہیں, سینئر قیادت میں ہیں, تھوڑا بتائیں اس حوالے سے, کیونکہ وہ فوٹیجز بھی دکھائے جا رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے بڑے ہنستے ہوئے اپنے گھر میں ویلکم کیا تھا لوگوں کو, پھر گرفتاری دی تھی, اور آج یہ گرفتاری عمران خان صاحب کی. تھوڑا بتائیں اس گرفتاری کے بارے میں, اگر کچھ اور اندرونی معاملات کیا ہوئے تھے اس وقت اس گرفتاری میں, اور پیپلز پارٹی کیا کر سکتی تھی اس گرفتاری کو روکنے کے لیے, یعنی قوت آپ کے پاس کتنی تھی اگر آپ چاہتے اس کو روکنے کے لیے, تو آپ لوگ کیا کر سکتے تھے اس وقت ویسا؟ نہیں, ہم قوت اس پر بلیو نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آرڈرز نکلے اس پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ہم کیوں مزاحمت کریں؟ جب شہید بھٹو نے مزاحمت نہیں کی, کبھی نصرت بھٹو صاحبہ نے کی مزاحمت نہیں ہے, اپنا زرداری صاحب نے کی نہیں, کسی اور نے کی ہے, بے نظیر شہید نے بھی کبھی نہیں کی ہے. ایک تو لا آف دا لینڈ ہے, ماننا چاہیے. دیکھیں 2-2.5 ہزار سال پہلے جب سقراط کو جب اس کو زہر کا پیالہ دیا جا رہا تھا, تو ان کے شاگرد آئے, انہوں نے کہا کہ ہم نے بندوبست کر دیا, آپ چلیں. اس نے کہا نہیں, میں قانون کی کبھی بھی ایکسیپٹ کروں گا اور مروں گا اور شہید ہوں گا, مگر بھاگوں گا نہیں. بھٹو صاحب نے بھی اسی طرح کیا, جب چین نے بھی کوشش کی اور لیبیا نے بھی کوشش کی, مگر بھٹو صاحب نہیں گئے کہیں پر. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان ایک بنیادی طور پر ایک ڈرپوک آدمی ہے, اور جو میں یہ والا جو نیریٹو ہے خواجہ صاحب کہ عمران خان ایک ڈرپوک آدمی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جو سب کچھ ہوا ہے 2 دن کے دوران, اس کا سیاسی فائدہ یا سیاسی نقصان کس کو ہوا ہے؟ عمران خان کو فائدہ ہوا ہے سیاسی کہ وہ اپنے آپ کو بہت بہادر, یا انہوں نے ایورٹ کر دیا اریسٹ کو, یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, یا ریاست کی کمزوری سامنے آیا ہوئی ہے, سیاسی نقصان پی ڈی ایم اور اتحادیوں کا ہوا ہے؟ کس کا سیاسی فائدہ یا نقصان ہوا ہے اس پورے معاملے میں اگر سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو؟ خواجہ ان میں جو نقصان جو ہوا ہے وہ عمران خان کو ہوا ہے, ان ایلیمنٹس کو ہوا ہے جو مختلف اداروں میں بیٹھے ہیں, اور یہ سینٹرل پنجاب کا جنگ ہے, یہ سندھ کی یا ساؤتھ پنجاب کی یا بلوچستان یا کے پی کی جنگ نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں. اور اقتصادی مفادات پیچھے ہیں. لیکن سر جو ریٹیلیشن کارکنوں کی جانب سے ٹو سم ایکسٹینٹ اگر سامنے آیا خواجہ صاحب, اس پہ جو ایک آپ لوگ کی جانب سے ایک نیریٹو بنایا گیا تھا آپ کے سپورٹرز کے حوالے سے, کتنا سپورٹ نہیں ہے, 2 جو ریلیز اور جو تحریکیں نکالنے کی کوشش کی گئی تھی, چاہے وہ جیل بھرو تحریک ہو, مہنگائی کے خلاف مارچ ہو, وہ ناکام ہوا کیونکہ کارکنان کا سپورٹ نہیں تھا. سر یہ جو ایک نیریٹو تھا پی ڈی ایم کا مجموعی طور پر, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تو کچھ حد تک جو ریٹیلیشن سامنے آیا اس کو بہت حد تک اس کے منافی رہا ہے؟ دیکھیں بات سنیں, پاکستان کی جو 75 سال کی تحریک میں 2 تحریکیں بڑی کامیاب گئی. 68 کی تحریک جس میں ایوب خان کو جانا پڑا, ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں چلی, جیل بھروں سے بھی زیادہ طاقتور تحریک کی, ہڑتالیں ہوئی. دوسری ہوئی 83 کی تحریک, وہ میں نے خود دیکھی ہے, میں خود جیل میں گیا ہوں, اور اس میں کم سے کم سندھ میں گن شپ ہیلی کاپٹر
نیت لوگوں پر استعمال ہوئے, 3-4 ہزار لوگ شہید ہوئے. تو جیل بھرو تحریک کچھ ہوتی, یہ اگر ہمارا دیکھیں تحریکیں چلتی ہے, کبھی کامیاب ہوتی ہے کبھی ناکام ہوتی ہے. سیاسی آدمی کا کام ہے, سیاسی پارٹی کا کام ہوتا ہے کہ تحریک چلائے, ضروری نہیں کہ ہم تحریک, ہم نے بھی تحریک چلائی کہ ہم یہ تو نہیں کہتے. یہ تو ایک دہشت گردی اور جتھا گری والی چیز ہے جس کے پیچھے ادارے کے لوگوں شامل ہیں, اور سینٹرل پنجاب میں کچھ پاکٹس میں یہ چیزیں ہیں. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ خیر صاحب کے ادارے کے پیچھے ادارے کے لوگ شامل ہیں اس کے پیچھے, یا پس پردہ, یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ باقیات سپورٹ کر رہی ہیں نون لیگ کا بیانیہ, آپ سمجھتے ہیں کوئی باقیات ہیں جو ابھی بھی سپورٹ کر رہی ہیں خان صاحب کو؟ میں ان جنرل بات کرتا ہوں کہ ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ سپورٹ کر رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. کن اداروں کی بات کر رہے ہیں کے بارے میں مجھے نہیں ہے. دیکھیں پاکستان میں مختلف سول ادارے بھی ہیں, مختلف ادارے ہیں, اور ان میں ان کی سپورٹ ہے. اور وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اداروں میں سینٹرل پنجاب کا سارا جنگ چل رہی ہے, کسی اور کی جنگ نہیں. یہ سندھ میں نہیں ہے, یہ بلوچستان میں نہیں ہے, یہ کے میں نہیں ہے, یہ ساؤتھ پنجاب میں نہیں ہے. یہ ساری جو جنگ وہیں چل رہی ہے اور وقت کے ساتھ اور کولڈ ہوتی جائے گی. تو یہ یہاں جو ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس پہ کریم خان صاحب صالح ظافر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. صالح صاحب آخری بات یہ سینٹرل پنجاب کا الطاف حسین ہے, اور یہ جو ہے لگتا یہ ہے کہ ری بورن آف نیو MQM لنڈن اور الطاف حسین ہو رہی ہے, مجھے یہ ایسا لگتا ہے. ٹھیک ہے. سو صالح ظافر صاحب, سر آپ نے پوری گفتگو سر ملاحظہ کی, انہوں نے تو اینڈ میں یہ بھی کہا ہے کہ سر سینٹرل پنجاب کے یہ جو بانی MQM ہے انہوں نے ان کو ان سے جوڑ دیا ہے کہ جی جو حرکات ہے اس وقت جو دکھنے میں آ رہا ہے سیناریو وہ اس طرح سے ہی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس پر صالح ظافر صاحب اس پہ ذرا ڈیٹیل میں آپ سے پوائنٹ لیں گے. جی صالح صاحب, ہمیں بریک لینے کا, اسی ڈسکشن کے سلسلے کو یہیں سے ہی جب بریک سے واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صالح ظافر صاحب, سر بریک سے پہلے جو گفتگو ہم کر رہے تھے جس میں کریم خواجہ صاحب کی جانب سے اپنی گفتگو میں تذکرہ کیا گیا تھا اداروں کی انوالومنٹس کا, کہ جو تصادم جیسی اسٹینڈ اسٹل سچویشن ہے, اس پر کیا کامنٹ کریں گے سر آپ؟ یہ سینیٹر کریم خواجہ صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کی ہے. انہوں نے اس جنگ کو محدود کر دیا ہے سینٹرل پنجاب تک. جناب سینٹرل پنجاب کی یہ لڑائی ان معنوں میں نہیں ہے کہ اس کے جتنے کردار ہیں ان کا جو کردار ہے وہ پورے پاکستان تک پھیلا ہوا ہے, اور ان کے جو دعوے ہیں, ان کے جو عزائم ہیں, جو ان کے ارادے ہیں, سبھی کرداروں کی بات کر رہا ہوں, وہ پورے پاکستان کے بارے میں ہے. اس میں تو کوئی سندھ کو استثناء نہیں ہے, KPK کو کوئی استثناء نہیں ہے, بلوچستان اس سے باہر نہیں ہے. وہ سب جگہ اپنے پنجے گاڑنا چاہتے ہیں یہ جتنے بھی اس میں کردار ہیں. جہاں تک یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کرداروں کا تعلق سینٹرل پنجاب سے اتفاق کے ساتھ. حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ کا وہی جو کامنٹ ہے وہ ریپلیکیٹ ہوگا؟ اس پہ کریم خواجہ صاحب سے ہم بعد میں کامنٹ لیں گے. پھر نہیں, میں گزارش میں کچھ اور عرض کر رہا تھا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ جس لڑائی کا ذکر کر رہے ہیں وہ سینٹرل پنجاب میں ضرور ہو رہی ہے, اور اتفاق یہ ہے کہ وہ جتنے کردار ہیں ان کا تعلق بھی سینٹرل پنجاب سے ہے. لیکن یہ لڑائی سینٹرل پنجاب کے لیے نہیں ہو رہی, یہ سینٹرل پنجاب کے لیے نہیں, یہ پورے پاکستان تک ان کا دائرہ پھیلا ہوا ہے. جس طرح کے ارادے عمران خان کے ہیں ان ارادوں میں سندھ خالی نہیں ہے. سندھ کے اوپر بھی ان کا غلبے کا ارادہ ہے, KPK پہ بھی ان کا غلبے کا ارادہ ہے. وہ ان کے جو عزائم ہیں ان سے بلوچستان بھی باہر نہیں ہے. اور لیکن میں یہاں آپ کو عرض کروں کہ مجھے چونکہ ایسٹ پاکستان جانے کا اتفاق ہوا جو بنگلہ دیش ہے, اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب ایسٹ پاکستان میں الیکشن ہونے والے تھے, بالکل وہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تحریک انصاف والے, عمران خان صاحب. اور وہ ماحول کیا تھا؟ وہ ماحول یہ تھا کہ وہاں پر رائے عامہ کو مغربی پاکستان کے خلاف کر دیا گیا تھا, اور تاثر یہ دیا گیا تھا کہ ایسٹ پاکستان میں جتنی خرابیاں ہو رہی ہیں وہ اس کا ذمہ دار مغربی پاکستان ہے. بالکل اسی طرح جس طریقے سے عمران خان کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو موجودہ نظم و نسق کے خلاف, موجودہ حکومت کے خلاف, اداروں کے خلاف
عوام کو ابھار سکیں. سارے صاحب یہ دو باتیں میں صرف آپ کے سارے صاحب صرف دو مختصر چیزیں, یہ کریم خواجہ صاحب نے دو باتیں اہم کی. ایک انہوں نے کہا اداروں کی پشت پناہی, تو یہ یعنی کچھ عناصر کے اداروں پشت پناہی کا انہوں نے مبینہ ذکر کیا ہے. تو یہ کوئی واقعات جو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں, یہ اس پہ آپ اپنی بتائیے گا رائے. اور دوسرا میں نے سوال پوچھا تھا سیاسی فائدہ یا نقصان کس کا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ نقصان عمران خان صاحب کا ہوا ہے اس پورے معاملے میں. آپ بتائیے گا بطور تجزیہ کار یہ کس کا فائدہ کس کا نقصان ہوا ہے, سیاسی فائدہ نقصان کس کا ہوا ہے اس پورے معاملے میں. جی اس کے فائدے کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے. پاکستان کے امیج کو نقصان ہوا ہے. آپ دیکھیے پاکستان مغربی میڈیا کے رڈار سے غائب تھا. کئی ہفتوں سے پاکستان کا نام کوئی یہ مغربی میڈیا نہیں لے رہا تھا, مغربی سفارتکار نہیں لے رہے تھے, مغربی ویسٹرن کیپٹلز میں پاکستان کا ذکر نہیں ہو رہا تھا. یہ آنن فانن اچانک ہی یہ ذکر شروع ہو گیا ہے. یہ اس لیے ذکر شروع ہو گیا ہے کہ ان لوگوں نے یہ ثابت کرنا کوشش کی ہے کہ پاکستان کی ریاست, پاکستان کی جو انتظامیہ ہے, پاکستان کے وہ ادارے جو اپنے آپ کو مقتدر کہتے ہیں, جو بڑے جن کے بارے میں گمان ہے کہ بڑے طاقتور ہیں, وہ عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکے, حالانکہ ان کی گرفتاری کے لیے حکم عدالت نے دیا تھا. اس سے تاثر پاکستان کے بارے میں, پاکستان کے اداروں کے بارے میں بہت ہی برا پیدا ہوا ہے, اور اس کا لامحالہ جو برا اثر ہے وہ پاکستان پر ہی پڑے گا. اور پہلے سوال کا آپ جواب دے دیں پلیز. بالکل پلیز. ہاں میں عرض کر رہا ہوں, آپ نے کہا کہ ان کو اداروں سے کوئی مدد مل رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اداروں سے جس طرح پہلے ان کو مدد ملتی تھی اس طرح مدد مل رہی ہے, لیکن اداروں میں ایسے لوگ موجود ہیں. اب مجھے نہیں اندازہ کہ آپ ادارے سے مراد صرف ایک ہی ونگ کو سمجھتے ہیں. ادارے جو ہیں اس میں کئی طرح کے ادارے ہیں. میں آپ کو تھوڑا تو کھل کے بتاتا ہوں. ان اداروں میں فوج بھی شامل ہے, ان اداروں میں عدلیہ بھی شامل ہے, ان اداروں میں وہ ایجنسیاں بھی شامل ہیں جن ایجنسیوں کا کام کچھ اور ہے, لیکن یہ عمران صاحب ان سے کچھ اور کام لے رہے تھے. ان اداروں میں سے تو ایک آدھ ادارے نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب فیبرری کے بعد سے اب سیاست میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی. گزارش یہ ہے نا کہ وہ ایک ادارے کا فیصلہ ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, لیکن وہ جب اپنی مداخلت کو ختم کریں گے تو اس کے اثرات آہستہ آہستہ بتدریج ہی ختم ہوں گے نا. سمجھتے ہیں سر یہ اثرات نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو عمل دخل ہے کم ہو رہا ہے. سر اس کو آپ فریم کریں گے اسی سیناریو میں؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میری ناقص رائے میں کہ اداروں کا جو عمل دخل ہے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یکسر ختم ہو گیا ہے, بتدریج کم ہو رہا ہے, اور کم از کم فوج کی حد تک بڑی حد تک کم ہو گیا ہے. آپ اس بات کو تسلیم کر لیں, لیکن فوج کے اندر بھی ایسے لوگ ابھی موجود ہیں جو کہ وہ پرانے نظام کے ساتھ جن کا ربط ضبط تھا, جو پرانے نظام کے لیے کام کر رہے تھے, تو وہ کچھ لوگ تو اداروں کی بات ہو گئی. میں ایک اور آپ کی ماہرانہ رائے, کیونکہ آپ ہوتے ہیں اکثر اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس میں اور سامنے ہی ہوتے ہیں, تو یہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیے ہیں آج, یہ ٹو لیندی, ٹو ڈیمانڈنگ, ان یوزول, یہ اس سے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اور کیا یہ اس میں کس چیز کی بو ہے, یہ بھی کوئی گریٹر گیم ہے کیا ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ٹو ڈیمانڈنگ, ٹو لیندی اینڈ ان یوزول ہو رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت معاشی محاذ پہ؟ گزارش ہے جب اس طرح کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں تو پھر ہماری توجہ فوری طور پر اپنے اسٹریٹجک ایسٹ کی طرف جاتی ہے. پاکستان کے جو اسٹریٹجک ایسٹ ہیں جن کو ہم نیوکلیئر پروگرام کہتے ہیں, جن کو ہم اپنی میزائل پروگرام کہتے ہیں, اس کے اوپر نظریں تو بری گاڑی ہوئی ہیں پورے مغرب نے, پورے یورپ نے, پورے امریکہ نے, پاکستان کے دشمن لابیوں نے. لیکن یہ اب سوال پاکستان کی قیادت کا ہے کہ وہ ان کے عزائم کو کامیاب ہونے دیتی ہے یا نہیں ہونے دیتی. پاکستان کی قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر پاکستان کو اس حد تک وہ دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنا نیوکلیئر پروگرام قربان کر دے, اپنا میزائل پروگرام قربان کر دے, تو یہ پاکستان کو ختم کرنے والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر 1971 میں پاکستان کے پاس یہ نیوکلیئر پاور ہوتی تو مشرقی پاکستان کو بھارت کبھی پاکستان سے الگ نہیں کر سکتا تھا. تو یہ نیوکلیئر وہ ٹیکنالوجی ہے, نیوکلیئر کیپیسٹی ہے, یہ نیوکلیئر جو پاکستان کی حیثیت ہے, اس نے پاکستان کو 1971 کے بعد 50 سال بڑا اہم پہلو ہے محفوظ رکھا ہے. آپ نے جس طرف اس کو اشارہ کیا یہ بڑا اہم پہلو ہے, کیونکہ غریب ہے صاحب اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب اپنی پریس کانفرنس میں
ظاہری اور باطنی خطرات کا ذکر کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں جو اتنی اس وقت خفیہ یا اس وقت باطنی کہ جن کا وہ تذکرہ میڈیا پر نہیں کر سکتے. ابھی کئی اس کا سارے ظفر صاحب اس کو لنک بھی کر رہے ہیں نیوکلیئر ایسڈ سے. آج انہوں نے ٹو لینتھی ٹو ڈیمانڈنگ انیوژل کہا ہے. بھائی صاحب یہ معاملات کیا ہیں؟ کوئی مغربی طاقتیں ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہی ہیں, کچھ کروانا چاہتی ہیں, کیا مسئلہ کیا ہے اس وقت آپ کی نظر میں فیض صاحب؟ گزارش یہ ہے کہ اس وقت کریم فیض صاحب سے میرا سوال ہے سر. کریم خالد صاحب ایک منٹ میں لوں گا. اچھا سر صاحب جی پلیز آپ کمپلیٹ کر لیں. جی اچھا میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت چائنا کے ساتھ مغرب کی اب پھر تصادم شروع ہے, اور یہ جو امریکنز ہیں اور ویسٹرن لابیز ہیں یہ چائنا کے خلاف سرگرمی عمل ہیں, اور پاکستان کو چونکہ چائنا کا بہت قریبی ملک سمجھا جاتا ہے, دوست سمجھا جاتا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے پاس نیوکلیئر پاور ہوئی تو وہ چین کے ساتھ اس کا بڑا سپورٹیو رول ہو سکتا ہے پاکستان کی اس حیثیت کو ختم کرنے کے لیے, تاکہ وہ چین کے لیے کوئی مددگار ثابت نہ ہو سکے. تو یہ ایفرٹ اسی کی طرف جا رہی ہیں. جی خواہد صاحب میں معذرت چاہتا ہوں. خواہد صاحب آپ پلیز کمنٹ کیجئے گا یہ کس طرح اشارے کر رہے ہیں صاحب. جی میں صالح ظفر کی گفتگو سے اتفاق کرتا ہوں, ہمارے بھائی ہیں. اب میں اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں اور صالح ظفر کی بات سے میں نے کہیں بھی ڈیویٹ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, میرا جو تجزیہ یہ ہے ہاتھ باندھ کر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے انفارچونیٹلی جو ہے نیشنل بورژوائی پیدا نہیں ہو سکے. پیدا اگر ہوئے تو ان کو جو دبایا گیا, وہ نیشنل بورژوائی میں کون ہے؟ یا نواز شریف نیشنل بورژوائی ہے. اس طرح کا جو سرمایہ دار جو چاہتا ہے کہ سویلین بالادستی ہو, اور جو چاہتا ہے کہ بھئی ہماری جو مارکیٹ ہے وہ ساری پاکستان کے عوام کے پاس ہو, اس طرح کا نیشنل بورژوائی سندھ میں بھی پیدا ہوا, دیگر صوبوں میں بھی پیدا ہوا. جو دلال سرمایہ دار کو کمپریٹو بورژوائی کہتے ہیں, جو پارٹیشن کے بعد ہمیں ملا اور وہ چلتا رہا, اور وہ ابھی بھی جو وہ چاہتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے ہمارے پاس جو پیداواری چیزیں ہوں وہ اس طرح ہو کہ چیزیں آئے, ہمارے پاس ایسا سیکٹر پروموٹ ہو جو کہ یہاں صنعتیں نہیں لگتا ہے. اور پنجاب میں یہ ایک نیشنل بورژوائی اگر پیدا ہوا تو اس کو ٹیس نیس کیا گیا. عمران خان اس فورس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اس قوت کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو کہ نیشنل بورژوائی ابھرنے نہیں دے رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ جو ہے منڈیاں جو ہے دوسروں کے پاس ہے اور ہم ان کی غلامی کریں. دوسرے لفظوں میں جو میں نے پہلے بات کی, دوسرے انداز میں نے گفتگو ہے, اور اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. وہ نہیں چاہتا ہے کہ یہاں ترقی کرے, وہ اس کی جو بھی پالیسی نہیں ہے یا جو نہیں, لیکن صاحب مجھے بتائے گا اگر یہ چین اور امریکہ کی لڑائی ہے اور اس میں کریم صاحب چین اور امریکہ کی لڑائی کے اندر ہم بیچ میں پس رہے ہیں, تو پھر عمران خان صاحب تو خود کہتے ہیں غلامی نامنظور, امریکہ نے میری حکومت گرائی, اور وہ تو خود یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں حکومت ہی وہ تو نہیں کہتے. تو پھر یہ کس طرح سے یہ کدھر بیٹھتے ہیں عمران خان صاحب, چین کی طرف یا میری بات سنیں آخری بات. یہ عمران خان اگر اتنی غلامی کی بات کر رہا ہے تو ان کے پاس عورت کا کیا مقام ہے بھائی؟ 45 میں جب یونائٹڈ نیشن بنا, اور یونائٹڈ نیشن بننے کے بعد چارٹر آف ڈیمانڈ آیا, اس میں جو ہے عورت مرد برابر ہے. اس کی پارٹی میں عورت کا کیا رتبہ ہے؟ کتنے اس نے وزیر بنائے, کتنے اس نے پروموٹ کیا؟ یہ کون سی غلامی کی بات کر رہا ہے؟ میرے خیال سے جو وہ طالبان خان ہے, اور وہ نہیں چاہتے کہ ٹھیک پروگرام کا ٹائم چونکہ ختم. ہمارے ساتھ موجود تھے سینٹر کریم خواہد صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا نیریٹو ہے اس حوالے سے شیئر کر رہے تھے. صالح ظفر صاحب کا ساتھ حاصل تھا, اور ساتھ حاصل تھا صفان صاحب کا. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.